बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 जो फर्स्ट ईयर का आप लोगों का है उसकी कुछ एग्जांपल जो बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। जितनी एग्जांपल्स आज हो सकें वो हम करेंगे, कुछ रहेगी तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। सबसे पहले तो एग्जांपल नंबर 2 है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने ये शो करना होता है एग्जांपल नंबर 2, और पेज नंबर भी गालिबन 2 या 3 बुक का आपका है, उस पर देख लीजिएगा आप लोग। प्रूव आपने ये करना है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 को आपने इर्रेशनल नंबर शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले तो बेटा आप लोग ये याद रखें बात कि मैथमेटिक्स में किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी रिज़ल्ट को प्रूव करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है आपके पास, कंट्रापोजिटिव मेथड है, बहुत सारी इस तरह की अप्रोच है हमारे पास। और अभी जो हम बात करने लगे ये कंट्राडिक्शन मेथड की बात हम करने लगे। कंट्राडिक्शन मेथड मैथमेटिक्स में ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन स्टेटमेंट्स या रिज़ल्ट्स की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हों। जैसे अभी हमने प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर। अब ये हम जानते हैं कि एक नंबर अगर रैशनल है तो वो इर्रेशनल नहीं होगा, और अगर वो इर्रेशनल है तो फिर वो रैशनल नहीं होगा। इसका मतलब 2 ही कैटेगरीज रियल नंबर्स की होती हैं, या रियल नंबर रैशनल होते हैं या रियल नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी कभी 2 पॉसिबिलिटीज़ वाली बात को प्रूव करना हो तो उसके लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसका पैटर्न ये होता है कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी हो उसके अगेंस्ट चलना पड़ता है हमें। सपोज़ हमने प्रूव करना है इसको इर्रेशनल, तो हम इसको रैशनल सपोज करके चलेंगे। और अगर हमारा जो सपोजिशन है उसमें कोई भी मैथमेटिकल एरर नहीं आया तो हम ये कहेंगे कि हमारी सपोजिशन ठीक है, और अगर कोई मैथमेटिकल एरर आ गया तो हम ये कहेंगे हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। और अगर हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी तो जो असल बात थी वो उसके अगेंस्ट हो जाएगी फिर। तो हम अगर इसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है तो हम सपोज करके चलेंगे ये रैशनल है। सपोज अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हमने डिफाइन इसको किया था लेक्चर 1 में कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो फिर हम लिखेंगे अगर ये रैशनल था तो सो स्क्वायर रूट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q, और P और Q के ऊपर जो कंडीशंस हैं वो देख लें क्या है। फिर P/Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो होगी रैशनल नंबर की जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब कर दिया हमने इसको। फर्दर मोर हम एक ये कहते हैं कि देखें P/Q यानी 2 इंटीजर्स के क्वोशंट में लिखा हुआ है इसको हमने। तो 2 इंटीजर्स का क्वोशंट भी जो है उसको भी अगर देखें तो वो 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं क्वोशंट जो सिंप्लीफाई होते जा रहे होते हैं, और एक वो होते हैं जो अपनी सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने लिखा है 30 डिवाइडेड बाय 40, तो लॉजिकली ये P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, Q 0 भी नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन यही रैशनल नंबर अगर हम सिंप्लीफाई करें और मैं इसको 2 पर डिवाइड करूँ तो 15/20 भी इसको लिखा जा सकता है, ये भी सेम नंबर है। और फिर अगर और सिंप्लीफाई करें इसको 5 पे डिवाइड करके तो 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। इट मीन्स ये देखना पड़ेगा कि ये जो P/Q फॉर्म है इसमें जो इंटीजर्स हमने रखे हैं वो अपनी किस फॉर्म में है। अब आप देखिए कि अगर ये वाली फॉर्म कही जाए तो ये भी थोड़ी सी हमें कंफ्यूज करती रहेगी कि पता नहीं सिंप्लीफाई करना है या नहीं करना। ये वाली फॉर्म भी सिंप्लीफाई हो रही है फर्दर, लेकिन ये ऐसी फॉर्म है कि जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट भी कह सकते हैं या इसको लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में जब भी बात की जाती है तो बड़ी साउंड रीज़न के साथ और क्लियर बात की जाती है। तो हम ये क्लैरिटी करने के लिए कि ये नंबर मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम साथ लिख देते हैं कि P और Q अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
اور آپ ایک بات یاد رکھیں جو بڑی ضروری بات ہے اس ایگزامپل کے حوالے سے، کہ جب کوئی نمبر اپنی سمپلیسٹ فارم میں ہوتا ہے، جیسے 3/4 ہے، تو 3/4 کے بعد اگر دیکھا جائے تو صرف ان دونوں میں اگر کوئی کامن فیکٹر مل سکتا ہے، ہمیں کوئی کامن ڈیوائزر مل سکتا ہے، تو 1 کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں آلسو P/Q is in simplest form۔ سمپلیسٹ فارم کا مطلب ہے کہ یہ اب مزید ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا۔ P اور Q ایسے انٹیجرز ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں کہ جن انٹیجرز میں کامن ڈیوائزر صرف 1 ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ یہی نمبر ہو، یہ میں نے آپ کو ایگزامپل کوڈ کی، جو بھی یہ نمبر جو بھی رزلٹ بنے گا وہ اس طرح کا ہوگا ہمارے پاس۔ آگے چلتے ہیں اس کے بعد، اب ہم اس کو سمپلیفائی تھوڑا سا کر کے دیکھیں، تو دونوں طرف اسکوئر کر لیتے ہیں اس کا، اسکوئرنگ بوتھ سائڈس۔ اسکوئرنگ بوتھ سائڈ، تو آپ کے پاس √2 کا اسکوئر روٹ کاٹ کے 2 آ جائے گا، اور یہ بنے گا P²/Q²۔ کراس ملٹیپلائی کر دیں تو 2Q² آ جائے گا P²۔ اب یہاں تک ہم نے سمپلیفائی کیا اور ایک رزلٹ ہمارے سامنے آیا، اس رزلٹ کو ہم ایکویژن 1 کہہ دیتے ہیں، اور تھوڑا سا اس رزلٹ کو ہم اینالائز کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا چیز بتا رہا ہے۔ تو اب ذرا سنیں آپ بات، لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ دیکھیں اگر تو 2 ٹائمز Q² ہے، Q ایک انٹیجر ہے، یعنی فریکشن یا پوائنٹس میں نہیں ہوگا، انٹیجر ہوگا یہ، تو انٹیجر کا اسکوئر بھی انٹیجر ہوتا ہے، تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک انٹیجر 2 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے، تو جو 2 کے ملٹیپلز ہوں وہ آپ جانتے ہیں وہ ایون نمبرز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ 2 پہ ڈیویزیبل ہے، تو ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ سو امپلائز لیفٹ ہینڈ سائڈ دیٹ از 2Q²، لیفٹ ہینڈ سائڈ دیٹ از 2Q² is divisible by 2۔ ڈیفینیٹ سی بات ہے، یہ دیکھیں 2Q² ہے تو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہ پورا ڈیوائڈ ہو رہا ہے، اس کا اندر لیفٹ ہینڈ سائڈ 2 پہ ڈیویزبل ہے، اور درمیان میں چونکہ ایکویلٹی ہے، ایکویلٹی کا مطلب ہے کہ دونوں ویلیوز لیفٹ ہینڈ والی ایکول ہیں، اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ 2 پہ ڈیویزبل ہے تو کنفرم بات ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ بھی 2 پہ ڈیویزبل ہوگی، تو وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ فردر یہ امپلائی ہو رہا ہے کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے دیٹ از P² از آلسو ڈیویزیبل بائی 2۔ اب اس کی ریزن صرف اتنی ہے کہ دونوں ایکول ہیں، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر لیٹ سے 40 ہے تو رائٹ ہینڈ سائڈ بھی 40 ہوگی، لیفٹ ہینڈ سائڈ اگر 60 ہے تو رائٹ بھی کیا ہوگی 60، چونکہ دونوں ایکول ہیں۔ اب یہاں دیکھیں P ایک انٹیجر ہے، اور کسی انٹیجر کا اسکوئر اگر 2 پہ ڈیویزبل ہو تو یہ کنفرم بات ہوتی ہے کہ وہ انٹیجر خود بھی 2 پہ ڈیویزبل ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ ایگزامپل اپنے مائنڈ میں لے کے آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی انٹیجر کا اسکوئر اگر 2 پہ ڈیویزبل، وہ انٹیجر خود بھی 2 پہ ڈیویزبل ہوگا۔ تو میں یہاں لکھتا ہوں کہ اگر P² ڈیویزبل بائی 2 ہے تو یہ کنفرم بات ہے کہ P از آلسو ڈیویزیبل بائی 2۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ 1 تھی اس کا ایک کنکلوژن بن گیا ہمارے پاس۔ کنکلوژن یہ بنا ہے کہ ہم P کے بارے میں اتنا گیس کر چکے ہیں کہ P ایک ایسا انٹیجر ہے جو 2 پہ ڈیویزیبل ہے، جیسے 4 ہے، 6 ہے، 10 ہے، 20 ہے، -20 ہے، -10، یعنی کوئی بھی انٹیجر پازیٹیو یا نیگیٹو جو 2 پہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے وہ یہ P کے ایکول ہو سکتا ہے۔ اب ہم کچھ ویسے ایگزامپلز اپنے مائنڈ میں لیتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ لیٹ سے میرے پاس ایک انٹیجر ہے -10، تو یہ 2 پہ ڈیویزبل ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں ایک انٹیجر ہے 18، ایک انٹیجر ہم لے لیتے ہیں لیٹ سے 24، تو جو بھی انٹیجر 2 پہ ڈیویزبل اس میں کامن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ 2 ٹائمز سم انٹیجر ہوتا ہے۔ جیسے یہ اگر -10 تھا تو 2 ٹائمز -5 بن گیا، اگر یہ 18 تھا تو 2 ٹائم 9 بن گیا، اسی طرح یہ 24 تھا 2 ٹائمز 12 بن گیا۔ تو آپ دیکھیں جو بھی انٹیجر 2 پہ ڈیویزبل ہوتا ہے اس میں ایک کامن بات ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے اندر آپ کو یہ کامن بات ملتی ہے کہ وہ 2 سے ملٹیپلائی ہو کے بنتا ہے، 2 سے کسی انٹیجر کو ملٹیپلائی کرنے سے اس نے بننا ہے۔ تو اگر یہ P 2 پہ ڈیویزبل ہے تو یہ بھی کوئی نمبر ہوگا، جیسے 20 ہے، 10 ہے، -8 ہے، -4 ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہم اس کو پھر
اس P کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 ٹائمز سم انٹیجر ہوگا. تو میں نے اس کو کہہ دیا 2R. اب R جو ہے وہ ویری کرے گا. R کے بارے میں اتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی بھی انٹیجر ہوگا. جیسے یہاں دیکھیں اگر یہ P -10 ہے تو R -5 ہے, اگر P 18 ہے تو R 9 ہے, اگر P 24 ہے تو R 12 ہے. یعنی 2 ٹائمز کوئی نہ کوئی انٹیجر ہوگا جس کو ہم نے R کہا ہوا ہے. یہ والی ویلیو آپ پٹ کر دیں اس ایکویشن کے اندر P کی جگہ, تو یہ پٹ کرنے سے کیا ہوگا, سو 1 امپلائز 1 میں آ جائے گا 2Q² از ایکول ٹو P². P جگہ 2R رکھ دیا ہم نے, تو یہ بن جائے گا 2Q² از ایکول ٹو 4R². پھر 2 سے ڈیوائڈ کر دیں دونوں طرف, 2 جب یہاں لا کے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2R². اور یہ اس اسٹیٹمنٹ کی سمپلیفائڈ فارم آ گئی ہمارے پاس. اب جس طرح ہم یہاں تک پہنچے تھے پھر ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا, بالکل ویسے ہی ہم یہاں تک پہنچے. اب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ سیم رزلٹ بنے. اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ 2 پہ ڈویزبل تھی اور اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ 2 پہ ڈویزبل ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ, سو رائٹ ہینڈ سائڈ دیٹ از 2R² is divisible by 2. اگر یہ سائڈ 2 پہ ڈویزبل ہے تو کیوں ڈویزبل ہے, کیونکہ یہ 2 سے ملٹیپلائی ہو کے بن رہی ہے, تو 2 پہ ڈیوائڈ کرنے کی پوری ڈیوائڈ ہو جائے گی, 2 سے کینسل ہو جائے گا. اب اگر رائٹ ہینڈ سائڈ 2 پہ ڈویزبل ہے اور لیفٹ اس کے ایکول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے از ایکول ٹو Q², یہ بھی پھر 2 پہ ڈویزبل ہے, از ڈویزبل بائی 2. اور پھر ہم بات کرتے ہیں Q جو کہ ایک انٹیجر ہے, کسی انٹیجر کا اسکوئر اگر 2 پہ ڈویزبل ہو تو وہ انٹیجر خود بھی 2 پہ ڈویزبل ہوتا ہے. تو اب ہم کنکلوڈ یہ کر رہے ہیں کہ پھر لاسٹ جو اسٹیپ ہمارا, لاسٹ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر Q² 2 پہ ڈویزبل ہے تو پھر Q جو ہوگا از آلسو ڈویزبل بائی 2. اب دیکھیں آپ, تو جس طرح ایکویشن 1 کا جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا, ایکویشن 2 جو ہے اس کا کنکلوژن یہ بن گیا. تو یہ دونوں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں باتیں, ذرا ان کو غور سے پڑھیں تو کیا سمجھ آ رہی ہے بات ہمیں, کہ P بھی 2 پہ ڈویزبل ہے اور Q بھی 2 پہ ڈویزبل ہے. تو ذرا یہ سوچیں کہ ہم نے تو شروع میں کہا تھا کہ P/Q اپنی سمپلیسٹ فارم میں ہے, جس کا مطلب یہ بتایا تھا آپ کو میں نے کہ P اور Q میں گریٹسٹ کامن ڈیوائزر جو ہو سکتا ہے وہ 1 ہی ہو سکتا ہے, 1 کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی P اور Q اگر ڈیوائڈ ہوں گے کامنلی تو وہ 1 پہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ سمپلیسٹ فارم میں فریکشن لکھی ہوئی ہے. جبکہ یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ P بھی 2 پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے اور Q بھی 2 پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ دونوں کا جو کامن ڈیوائزر ہے وہ 2 ہے. تو یہ جو 2 اسٹیٹمنٹس تھی, یہ والی اور یہ جو ایک ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 کا اینڈ رزلٹ تھا, یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اب 2 P اور Q کا کامن ڈیوائزر ہے, جو کہ ہماری اس سپوزیشن کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. کیوں کنٹراڈکٹ کر رہا ہے, کہ ہم نے تو کہا تھا کہ سمپلیسٹ فارم میں ہے P اور Q, تو یہاں میں وہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ 2 پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے. تو یہ بات ہم, اس کا مطلب ہے ہماری جو سپوزیشن تھی وہ بات یہاں پہ وائلیٹ ہو رہی ہے. تو ہم لکھتے ہیں کہ فرام 1 and 2 کیا بات 1 2 سے امپلائی ہو رہی ہے, امپلائز 2 از کامن ڈیوائزر آف بوتھ P and Q, which is contradiction. یہ کنٹرڈکشن ہے, which is contradiction. کنٹرڈکشن کس لیے آئی ہے ہماری یہ, which is contradiction because P/Q is in simplest form. یہ کنٹرڈکشن اس لیے ہے کیونکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ P/Q اپنی سمپلیسٹ فارم میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کنٹرڈکشن میتھڈ ہے اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جو ہم سپوز کر کے چل رہے ہوتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو تو آگے کہیں جا کے کوئی وائلیشن نہیں ہوتی, اور اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر کہیں نہ کہیں وائلیشن ہوتی ہے, میتھمیٹیکل ایرر آتا ہے. تو ہم نے سپوز کیا تھا ریشنل, اور ایرر یہ آ رہا ہے کہ وہ جو P/Q تھا وہ جو سمپلیسٹ فارم میں تھا اس میں پھر 2 کامن ڈیوائزر آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں آ گئی کنٹرڈکشن,
جو کہ ہماری سپوزیشن کو فیل کر رہی ہے. تو ہم لکھ دیں گے ہینس آور سپوزیشن از رانگ، ہینس آور سپوزیشن از رانگ. تو پھر صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات پھر یہ ہے کہ √2 از این irrational نمبر. √2 از این irrational نمبر. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں بات. ہم نے جو ہماری سپوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ ریشنل نمبر ہے. تو اگر وہ رانگ ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نمبر ایک وقت میں یا ریشنل ہوتا ہے یا irrational. اگر ریشنل ہم نے سپوز کیا اور وہ رانگ اسٹیٹمنٹ ہے تو پھر صحیح اسٹیٹمنٹ، ٹرو اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ وہ irrational ہے. اب اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں جو نیکسٹ ایگزامپل 3، اس میں √3 پروو کرنا ہے کہ وہ irrational ہے. تو اب کچھ باتیں بیٹا میں آپ کو جنرلائز کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ ایگزامپل پوری طرح نہ کرنی پڑے. آپ لوگوں کے لیے میں نے کوشش کیا کہ ایسا ایتھینٹک میتھڈ جو بورڈ میں ریکمینڈڈ بھی ہے وہ یوز کیا جائے کہ جو ہر کوشچن پہ پھر اپلائی ہو سکتا ہو. تو 2 ایگزامپل پاس پیپر سے پوچھی جاتی ہیں، 2 کی اور 3 کی. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ یہاں √3 لکھا ہوا آئے گا تو 3 والے کیس میں آپ دیکھیں کہاں کہاں چینج آئے گا. یہاں پہ جب سپوز کریں گے √3 لکھا ہوا ہوگا، یہاں پہ آپ دیکھیں گے 3 لکھا ہوا آئے گا، یہاں 3 لکھا ہوا آئے گا. تو جہاں 2 ہے وہاں 3 ریپلیس کرنا ہے تو لکھا ہوا آئے گا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ڈویزبل بائی 3 ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ ایکویلٹی کی وجہ سے وہ بھی 3 پہ ڈویزبل ہوگی. یہاں نظر آئے گا P 3 پہ ڈویزبل ہے، یہاں نظر آئے گا Q 3 پہ ڈویزبل ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کہیں گے کہ 3 کامن ڈیوائزر ہے. تو 2 3 5 7 کوئی بھی irrational پروو کرنا ہو تو یہ ایگزامپل ہر طرح کے کوشچن کے لیے اپلائی ہو سکتی ہے. یہ میتھڈ آپ کا ایسا اسٹرانگ میتھڈ ہے کہ یہ کرنے کے بعد آپ کو الگ سے پھر 3 اور 5 کے لیے پروف نہیں کرنا پڑے گا. تو اس کو یہاں کلوز کرتے ہیں. آپ کچھ ایگزامپلز اور کر لیتے ہیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ایگزامپل نمبر 4 کے اوپر، اور پیج نمبر 25 ہے آپ کی بک کا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل ہے. پاس اگر 5-6 سال کے فیڈرل بورڈ کے پیپرز دیکھے جائیں تو یہ 2-3 بار ہمیں نظر آتی ہے شارٹ کوشچن میں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکسپریس کرنا ہے، ایکسپریس دی کمپلیکس نمبر. یہ کمپلیکس نمبر ہے 1 + √3 آئیوٹا یا 1 + آئیوٹا √3 کی بات ہے. اس کو ہم نے پولر فارم میں ایکسپریس کرنا ہے. تو کمپلیکس نمبرز کی 3 فارمز ہوتی ہیں، اسٹینڈرڈ فارم، آرڈرڈ پیئر فارم اور پھر پولر فارم. پولر فارم میں ایکسپریس کرنا بیسیکلی ایک آلٹرنیٹ وے ڈھونڈنا ہوتا ہے ہم نے. آپ اگر تھوڑا سا رف میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں تاکہ یہاں اس کو پھر ہم اپلائی کر سکیں. تو بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے، یہاں میں آپ کو چھوٹا سا ایک بریف اس کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ نمبر اگر اس فارم میں لکھا ہوا ہے x + آئیوٹا y، تو اس کو کہتے ہیں یہ اس کی اسٹینڈرڈ فارم ہے جس میں x اور y الگ الگ نظر آ رہے ہیں. پھر اس کو اگر ایسے لکھ لیں ہم x, y تو ہم کہتے ہیں یہ اس کی پولر فارم ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ہم اس x کی جگہ اگر پٹ کر دیں r cos θ، اور y کی جگہ ہم پٹ کر دیں r sin θ. اب یہ جو 2 میں نے پٹ کیے سبسٹیٹیوشن یوز کیے ہیں، یہ جو سبسٹیٹیوشن یوز ہوئی ہیں یہ آپ لوگ اگر فزکس ڈیفینیٹلی آپ سارے لوگ پڑھتے ہیں تو کسی ویکٹر کا جو ہارزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس ہوتا ہے، جب آپ کسی ویکٹر کو ریزالو کرتے ہیں تو اس کا ایک ہارزنٹل کمپوننٹ ہوتا ہے اور ایک ورٹیکل کمپوننٹ. ہارزنٹل کمپوننٹ عام طور پہ r cos θ اور ورٹیکل عام طور پہ r sin θ ہوتا ہے. تو یہ اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے بات ہے، ٹرانسفارمیشن ہے یہ پولر کوآرڈینیٹس کی طرف. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ریپلیس تو ہم کر دیں گے x اور y کی جگہ. یہ جو r اور θ ہم نے انٹروڈیوس کروایا یہ کہاں سے لے کے آئیں گے ہم؟ تو وہ بھی آپ یاد رکھیں، جس طرح یہ x اور y کا ریلیشن شپ ہے، r جو ہوگا آپ کے پاس یہ ایکول ہوا کرے گا √x² + y² کے، اور θ جو ہوا کرے گا یہ کمپلیکس نمبر کا اینگل ہے جس کو ہم آرگومنٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہوا کرے گا tan inverse of y/x. تو بس یہ آپ نے سمپل سی جو ڈیٹیل ہے یہ یاد رکھنی ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. یہ کام کریں گے تو نمبر ہم آسانی سے پولر فارم میں کنورٹ کر دیں گے. تو شروع کرتے ہیں. ایز وی آر گیون نمبر ہمارے پاس ہے 1 + √3 آئیوٹا. یہ یاد رکھا کریں یوزلی کمپلیکس نمبر کو اسمال z سے ڈینوٹ کرتے ہیں، تو بہتر آپ بھی z لیٹ کر لیں اس کو. تو ہم اس گیون نمبر کو لیٹ کر لیتے ہیں z کے 1 + √3، اور اگر آرڈرڈ پیئر میں لکھیں تو 1, √3. اب ہمیں آئیڈیا ہو گیا اس کو دیکھ کے کہ x 1 ہے اور y √3 کے ایکول ہے. یہ x ہو گیا آپ کا اور یہ y. اب آپ r اور θ فائنڈ کر لیں پہلے، جو کہ پولر کوآرڈینیٹس کہلاتے ہیں.
सो r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो देख लें 1 का स्क्वायर और फिर प्लस √3 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो ये 4 बन जाना है और 4 का अंडर रूट अल्टीमेटली आ जाएगा 2। तो मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ बॉक्स पर आके। r की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये आ गई हमारे पास 2। एक हमने पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब आ रही है थीटा की। तो देखें आल्सो थीटा होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ y बाय x, टेन इनवर्स ऑफ √3। और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 10th क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर 7 से। टेन इनवर्स ऑफ √3 का मतलब है कि 10 की वैल्यू √3 कहाँ बनती है, किस एंगल पे। तो ये हमारा आंसर आता है 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी हैव both the coordinates r and theta. These coordinates are called polar coordinates. x y को हम कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, r थीटा को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स या सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब यहाँ तक हो गया काम हमारा। अब इसके बाद इसको x और y में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब आप देखें आपने क्या करना था, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि x को पुट करना है r cos थीटा। तो यहाँ x हमारा किसके इक्वल है, 1 के। तो हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे r cos थीटा एंड y जो है हमारा y को पुट करना है r sin थीटा। तो y हमारा √3 के इक्वल है। अब √3 को हम पुट करेंगे r sin थीटा। सो ये पुट करने के बाद क्या होना है, नंबर हमारा जो था वो क्या था, z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। यही नंबर था हमारा जिसको हमने एक्सप्रेस करना था। तो जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ क्या आ जाएगा, r cos थीटा, और जहाँ √3 लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा, r sin थीटा, और साथ क्या था, आयोटा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, r कॉमन लें, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब आप देखें कि हमने नंबर z जो था 1 प्लस √3 आयोटा वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब फर्दर वैल्यूज पुट कर दें, r की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू 60 है। तो ये क्या बनेगा, r की जगह आ जाएगा 2 और cos थीटा की जगह आएगा 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि एक नंबर जो 1 प्लस √3 आयोटा था वो कार्टेशियन फॉर्म से जब पोलर फॉर्म में आया तो वो इस तरह का बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया काम। पेज नंबर 25 पे ये एग्जांपल है। इसी पेज के अगर आप एंड में देखें तो एक थ्योरम है, डी मार्विस थ्योरम। अब ज़रा हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब डी मार्विस थ्योरम की हम यहाँ पे डिटेल समझ लेते हैं ज़रा। डी मार्विस थ्योरम बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स की जो पोलर फॉर्म होती है उसकी किसी भी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, सिम्प्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। डी मार्विस थ्योरम ये है कि अगर कोई नंबर आपके पास लिखा हुआ है इस फॉर्म में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जो कि यूजुअली कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है हमारे पास। इसमें r सिर्फ नहीं नज़र आ रहा आपको, चूँकि ये सिर्फ इस पे वर्क करता है। और इसकी कोई भी इंटीजर पावर है, n इंटीजर है, यानी 0 +, -1 +, -2 +, -3 इस तरह। तो ये इस तरह वर्क करेगा कि बजाय इस पावर को यूजुअल वे से एक्सपेंड करने के सिर्फ आपने ये पावर एंगल मिला के मल्टीप्लाई कर देनी। तो ये यूँ हो जाना है cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, और साथ आपने मेंशन कर देना है कि ये बात फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z ट्रू है, यानी किसी भी इंटीजर पावर के लिए ये बात ट्रू है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो या वो पॉजिटिव इंटीजर हो। और इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले cos होना चाहिए और बाद में sin होना चाहिए। अगर ये इस तरह होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये बात इस हवाले से ट्रू है।
اب آپ کے پیپر میں MCQs بھی آ سکتے ہیں کہ اس طرح کے 4 آپشن لکھیں اور آپ نے ڈی مایوس تھیورم کی جو ایکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہو، تو اس حوالے سے بھی یہ امپورٹنٹ ایک رزلٹ ہے ہمارے پاس۔ اب اس کے بعد ہم کریں گے اس کی ایگزامپل، جو کہ پیج نمبر اگر آپ دیکھیں 1.3 ایکسرسائز جو آپ کی ہے، اس سے جو پریویس پیج ہے اس کے اوپر 2 ایگزامپلز ہیں، ایگزامپل 5 اس کا فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ، تو ایک پارٹ اس کا ہم کریں گے۔ ابھی شروع کرتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ایگزامپلس کے اوپر۔ اس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ایگزامپل ہم نے دیکھی پیج نمبر 25 والی، جس میں ہم نے ایک نمبر کو پولر فارم میں ایکسپریس کیا تھا، پھر اس کے اینڈ میں ہم نے ڈی مایوس تھیورم پڑھا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈی مایوس تھیورم جو ہے اس کی ایگزامپل ہم کریں گے۔ یہ لاسٹ ایگزامپل ہوگی ہماری، اس کے بعد ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ کچھ اور ہم پراپرٹیز ڈسکس کر لیں گے آپ کے MCQs کے حوالے سے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں ایگزامپل نمبر 5 کی طرف۔ 1.3 سے جو پچھلا پیج ہے اس پہ لکھی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے 2 پارٹس سالو کرنے کا کہا گیا ہے۔ فرسٹ پارٹ جو کہ پیپر میں آیا ہے کافی دفعہ امپورٹنٹ، سیکنڈ پارٹ کبھی نہیں آیا، اس لیے اس کو ہم آپ لوگوں کے ایز ایکسرسائز چھوڑ رہے ہیں، آپ خود اس کو اٹیمپٹ کریں اسائنمنٹ کے طور پہ۔ پہلا پارٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں اس کا، فائنڈ آؤٹ ریئل اینڈ امیجنری پارٹس۔ آپ نے اس کے ریئل اور امیجنری پارٹس فائنڈ کرنے ہیں۔ اس کے اوپر پاور 3 لکھی ہوئی ہے۔ ویسے یوزلی تو ہم اس کو سمپل کیوب لے کے بھی اوپن کر سکتے ہیں اگر پیپر میں کوئی میتھڈ مینشن نہ ہو، لیکن جب یہ ایگزامپل پیپر میں جب آپ اس کو بک میں دیکھتے ہیں تو اس نے پولر فارم کی ہیلپ سے کی ہوئی ہے، اور جب یہ فیڈرل بورڈ میں آئی تب بھی یہ ریسٹرکشن لگائی گئی تھی کہ اس کو آپ پولر فارم کی ہیلپ سے سالو کریں۔ تو اب ہمیں اسی طرح اس کو کرنا پڑے گا۔ تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نمبر کو پہلے پولر فارم میں کنورٹ کیا جائے اور پھر اس کو سمپلیفائی کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کر لیں آپ لوگ، اب اس ایگزامپل کا آپ لکھیں گے سولوشن، کہ آپ نمبر کو لیٹ کر لیں Z، تاکہ بار بار ہمیں پورا نمبر نہ لکھنا پڑے، ذرا اپنی کنوینئنس کے لیے اس کو Z لیٹ کر لیا ہم نے۔ پھر آپ اگر پولر فارم میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے دونوں پارٹس آبزرو کریں، √3, 1 یہ اسٹینڈرڈ فارم میں لکھا ہم نے، اور پھر یہ اس کی بنا لی ہم نے آرڈر پیئر فارم۔ √3 + 1 آیوٹا تھا تو ہم نے 1 اس کا کوفیشنٹ لکھ لیا۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرسٹ والا X اور سیکنڈ والا کمپوننٹ Y ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایگزامپل کی تھی جس میں ہم نے ایکسپریس کیا تھا نمبر کو پولر فارم میں، تو اب اسی طرح ہم نے X اور Y دیکھ لیے۔ اس کے بعد ہمیں R فائنڈ کرنا ہوتا ہے۔ میں یہاں مینشن کر دیتا ہوں کہ دس امپلائز X = √3 and Y = 1. So R is equal to x² + y² square root۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بنتا ہے، اب x √3 ہے، اسکوئر کرنے سے √3 کا اسکوئر روٹ کٹ جائے گا، صرف 3 رہ جائے گا، اور 1 کا اسکوئر 1 ہوتا ہے، تو یہ 3 + 1 4، اور 4 کا انڈر روٹ آ جائے گا 2۔ یہاں سے R ہمیں 2 مل گیا، تو یہ سائڈ پہ مینشن کر دیں ذرا پرومیننٹ اس کو، R = 2۔ اب ہم آتے ہیں تھیٹا کی طرف، جو دوسرا پولر کوآرڈینیٹ ہے۔ تھیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے ٹینجنٹ انورس آف y/x، تو یہاں سے یہ آ جائے گا ٹینجنٹ انورس آف y/x، ٹین انورس آف 1/√3، ٹین انورس آف √3 60 ڈگری کے برابر ہوتا ہے، اور 1/√3 کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا 30 ڈگری۔ تو یہ آپ کے پاس دوسرا جو پولر کوآرڈینیٹ ہے وہ بھی آ چکا ہے۔ سو ناؤ وی ہیو بوتھ دا ویلیوز R اینڈ تھیٹا۔ R تھیٹا کو ہم پولر کوآرڈینیٹس کہتے ہیں، اور X Y کو ہم کارٹیزین یا ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس کہتے ہیں۔ نہیں جی، سارے اسٹیجز ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ناؤ پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم نے X کو پٹ کرنا ہوتا ہے R cos تھیٹا، اور Y کو پٹ کرنا ہوتا ہے R sin تھیٹا۔ X ہمارے پاس √3 ہے، تو ہم √3 کو پٹ کریں گے R cos تھیٹا، اور اسی طرح ہم Y یعنی 1 کو پٹ کریں گے R sin تھیٹا۔ جیسا کہ آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پولر کوآرڈینیٹس کی ٹرانسفارمیشن کے فارمولاز ہوتے ہیں، جس میں X R cos اور Y R sin تھیٹا ہم پٹ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ پٹ کرنے کے بعد دیکھیں نمبر ہمارا کیسا بنے گا۔ سو نمبر ہمارا تھا √3 + آیوٹا، یعنی یہ تھا ہمارے پاس √3 + آیوٹا۔
تو آیوٹا اصل میں کیا تھا کہ اس کے ساتھ اگر 1 لکھ لیں زیادہ بہتر ہوگا، 1 آیوٹا۔ √3 کو آپ یہ دیکھیں آپ نے کیا رکھا تھا، یہاں سے √3 x کے برابر ہے اور آپ نے √3 کو رکھا ہوا ہے r cos تھیٹا، تو پہلے نمبر پہ آ جائے گا √3 کی جگہ r cos تھیٹا، اور یہاں جو کہ 1 ہے 1 کو رکھا ہوا r sin تھیٹا، تو 1 کی جگہ آ گیا r sin تھیٹا اور ساتھ آ جائے گا آیوٹا۔ اب ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں r کامن ہے، r اگر ہم یہاں سے کامن لے لیں تو بریکٹ میں رہ جائے گا cos آف تھیٹا پلس آیوٹا سائن آف تھیٹا، اور پھر r اور تھیٹا کی ویلیوز ہمارے پاس ہیں وہ ہم یہاں پلیس کر دیتے ہیں۔ r کی جگہ آ جائے گا 2 اور تھیٹا کی جگہ آ جائے گا cos 30 پلس آیوٹا سائن 30۔ تو یہ ہم نے فی الحال جو نمبر تھا √3 پلس آیوٹا، اس نمبر کی ہم نے پولر فارم بنا دی ہے۔ اب جو ٹارگیٹ ہمارا اصل میں تھا، اگر اتنی بات ہم کریں تو جو پیج نمبر 25 پہ ایگزامپل تھی صرف یہ اس کا کام ہوا ہے، ہم نے نمبر کو ایکسپریس کیا جسٹ پولر فارم میں۔ لیفٹ سائڈ پہ کارٹیزین فارم ہے اور رائٹ سائڈ پہ پولر فارم ہے۔ اب پولر فارم میں کنورٹ کرنے کا پرپز یہ تھا کہ ہم اس کو سمپلیفائی کرنا چاہ رہے تھے۔ اب دیکھیں اس کی پاور 3 فائنڈ کرنی ہے ہم نے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ہم کیوب ویسے بھی اوپن کر سکتے تھے اس کا، لیکن پیپر میں فیڈرل بورڈ میں آپ کو جب یہ ایگزامپل آئی تو آپ کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ آپ اس کو سمپلیفائی کریں ود دا ہیلپ آف پولر فارم، اور اس لیے ہم نے اس کو پولر فارم میں پہلے کنورٹ کیا۔ اب جو ٹارگیٹ ہے وہ کیوب ہے، تو کیوب لیتے ہیں، ٹیکنگ کیوب آن بوتھ سائڈس، ٹیکنگ کیوب آن بوتھ سائڈس۔ تو کیوب لیں، دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس یہ لکھا تو یہ بنے گا √3 پلس آیوٹا کا کیوب، اور رائٹ پہ بنے گا آپ کے پاس، چونکہ جب کیوب لیں گے 2 کا بھی کیوب آئے گا، اور جو بریکٹ کے اندر کوانٹٹی لکھی ہوئی ہے cos 30 ڈگری پلس آیوٹا سائن 30 ڈگری، اس کا بھی کیوب آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم پولر فارم میں جو کنورٹ کرنے کا پرپس تھا وہ ڈی مایوس تھیورم کی اپلیکیشن تھی۔ ڈی مایوس تھیورم نے لاسٹ لیکچر میں، بلکہ اسی لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے، جو اس سے پچھلا پورشن ایگزامپل کے ساتھ ہم نے کیا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی مایوس تھیورم کیا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو میں اس کا ریفرنس کوٹ کرتا ہوں، بائی ڈی مایوس تھیورم ڈی مایوس تھیورم یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے کسی نمبر کو سمپلیفائی کر رہے ہوں تو 2 کا کیوب 08 بن جائے گا۔ یہ جو پاور ہوتی ہے بجائے ویسے اوپن کرنے کے، اگر کوئی نمبر cos تھیٹا پلس آیوٹا سائن تھیٹا کی فارم میں لکھا ہوا ہے تو اس پاور کو لا کے آپ نے اینگل میں ملٹیپلائی کرنا ہے، تو 30 ملٹیپلائی بائی 3 90 ہو جائے گا، تو یہ بنے گا cos آف 90 ڈگری، یہی 3 اب یہاں ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ہوگا سائن آف 33 90 ڈگری۔ یہ ہوتا ہے ڈی مایوس تھیورم کہ پاور لا کے آپ نے اینگل میں ملٹیپلائی کرنی ہوتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، cos 90 پہ 0 ہوتا ہے اور سائن 90 پہ 1 ہوتا ہے، تو یہ ہمارے پاس بن گیا 8 0 0 پلس 8 آیوٹا۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو نمبر اپنی سمپلیفائڈ فارم میں آیا ہے آپ کے سامنے وہ 0 پلس 8 آیوٹا آ چکا ہے، ریئل پارٹ 0 اور امیجنری پارٹ 8 آ گیا اس کا ہمارے پاس۔ تو اب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ نمبر سمپلیفائی کرنا تھا تو ویسے بھی اگر اس کا کیوب اوپن کرتے ہیں ہم تو ہمیں 8 آیوٹا ہی آنسر ملنا تھا، اور اس طرح کرنے سے یہ ہوا کہ ہمیں ایک الٹرنیٹ وے مل گیا اس کو اوپن کرنے کا۔ تو ایگزامپل یہاں کلوز کرتے ہیں، کچھ پراپرٹیز میں آپ کو ماڈولس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کے کورس کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے MCQs وغیرہ میں آ سکتی ہیں، تو وہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ چیپٹر ہمارا جو ہوگا وہ فارملی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، پراپرٹیز آف ماڈولس، اور ساتھ ہم کانجوگیٹ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، اینڈ کانجوگیٹ۔
یہ 3-4 پراپرٹیز میں منشن کرتا ہوں جو کہ آپ کے پیپر میں آ سکتی ہیں. اس میں سے پہلی پراپرٹی آپ یاد رکھیں کہ کسی نمبر کا ماڈولس لیں، اس کے نیگیٹو کا ماڈولس لیں، اس کے کانجوگیٹ کا ماڈولس لیں یا اس کے کانجوگیٹ کے نیگیٹو کا ماڈولس لیں، تو یہ سارے ایکول ہوتے ہیں آپس میں. اور یہ آپ کا MCQ اس طرح بن سکتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از سیم ایز ماڈولس آف زیڈ. اس کے ساتھ کون سا آنسر سیم آتا ہے؟ تو آپشن A، آپشن B، آپشن C یہ ہوں گے اور D آپشن ہوگا آل آف دیز. باقی پراپرٹیز بھی بک میں لکھی ہیں لیکن ہم صرف وہی لکھیں گے جن کا تھوڑا بہت آپ کے پیپر میں آنے کا چانس ہو. پھر ایک نمبر Z کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں Z کے کانجوگیٹ کے ساتھ تو ہمارا آنسر آتا ہے ماڈ آف Z اسکوئر. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ آف اے کمپلیکس نمبر اینڈ اٹس کانجوگیٹ از آلویز ایکول ٹو جو اس نمبر کا ماڈولس ہے ماڈولس کا اسکوئر اس کے برابر آتا ہے. تو اگر میں ورڈنگ میں ایکسپلین کروں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ پروڈکٹ آف اے نمبر اینڈ اٹس کانجوگیٹ از آلویز اے نان نیگیٹو ریئل نمبر. چونکہ ماڈولس آف زیڈ ایک ریئل نمبر ہوتا ہے اور ریئل نمبر کا اسکوئر کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ نمبر اور اس کے کانجوگیٹ کا پروڈکٹ ہمیشہ 0 یا 0 سے گریٹر آتا ہے. پھر تیسری جو پراپرٹی ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے جو کہ ضروری ہے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پراپرٹیز ہم لکھ رہے ہیں جن کا پیپر میں آنے کا چانس ہے. تو تھرڈ پراپرٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ Z1 پلس Z2 ماڈولس اس کی ویلیوز لکھیں، لوور اور اپر ویلیو، لوور اپر لمٹ یا کم سے کم ویلیو اور زیادہ سے زیادہ ویلیو جو اس کی رینج کہلاتی ہے. تو Z1 پلس Z2 دو نمبرز کو ایڈ کر کے جب آپ ماڈولس لیتے ہیں تو اس کا آنسر ایک رینج سے باہر نہیں جا سکتا. یعنی یہ گریٹر دین اور ایکول ٹو ہوتا ہے کس چیز کے؟ ماڈ آف Z1 مائنس ماڈ آف Z2. اور یہ لیس دین اور ایکول ٹو ہوتا ہے ماڈ آف Z1 پلس ماڈ آف Z2 کی. تو یہ اس کی ایک رینج کہلاتی ہے جس کے اندر اس کا آنسر لائی کرتا ہے. تو یہ 3 پراپرٹیز تھی. باقی پراپرٹیز یہاں لکھنے کا ایسا فائدہ کوئی نہیں، نہ وہ پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ کی ایگزامپلس اور کوشچنس سارے کے سارے کور ہیں. چیپٹر 1 ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر لحاظ سے آپ کا کمپلیٹ کروایا جا سکے. پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن آتا ہے جو چیپٹر 1 سے ریلیٹڈ ہے تو آپ جب زوم پہ آپ کے ساتھ لائیو ڈسکشن ہوگی ہماری تو آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی کیوریز کو جو ہمارے واٹس ایپ گروپ سائنٹا ویژن سسٹم کے بنے ہوئے ہیں ان پہ بھی جا کے آپ اپنی کیوریز وغیرہ میں بتا سکتے ہیں. ہم وہ کیوریز آپ کی وہاں سے سن کے اس کا آنسر آپ کو وائس میسیج کے تھرو یا پکچر بنا کے جو آپ کا سلوشن ہے کویشچن کا وہ آپ کو سینڈ کر سکیں گے. آپ لوگوں نے اپنے طور پہ اس کو سیریس لینا ہے کیونکہ ہمیں آن لائن کلاسز جو ہیں وہ جتنا بھی عرصہ چلانی پڑیں گی ان کلاسز کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن سیریس ہو. ادروائز اگر آپ نے اس کو کیجول لیا اور آپ ریگولر کلاسز کا ویٹ کرتے رہے تو آپ اچھا خاصا ٹائم اپنا ضائع کر بیٹھیں گے. تو جو لوگ ہمارے ساتھ آن لائن سیشن جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا افیکٹو سیشن ہے اور کوشش کریں کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ لیکچرز ہمارے یوٹیوب سے جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ساتھ ان کے نوٹس ڈیولپ کریں، اپنے نوٹس بنائیں، بار بار ویڈیوز دیکھ کے چیزیں کلیئر کریں اور جو ڈسکشن ہوتی ہے زوم پہ لائیو ڈیلی اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. شکریہ. آج کا لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.